चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील की एपिसोड 15 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन उठाया गया। अच्छा, भाईजान सलीम के दोस्त के बेटे हैं। भाईजान तो नीचे तशरीफ़ फरमा है, मैं अभी जाकर आपकी बात करवाता हूँ। हाँ भाई अदील बेटा, कैसा जा रहा है पाकिस्तान का ट्रिप? आना चाहते हो? ज़रूर, जुग जुग जियो, जुग जुग आओ। भाई मम्मी पापा को भी लेकर आओ, कोई मसला नहीं है। बस वक्त और दिन टेक्स्ट कर दो, मेरे मोबाइल पर या फिर अपने मेरे छोटे भाई मुश्ताक के मोबाइल पर, और हमारा मुकम्मल एड्रेस भी मैं अभी सेंड कर देता हूँ। रानी बेटी, मेरे मोबाइल से इस नंबर पर मुकम्मल पता लिख कर भेजो। जी ताया जानी। अच्छा, तो इसका नाम रानी है। वैसे जैसा नाम है वैसे ही शख्सियत भी है। अतील रानी की आवाज़ के सहर में खो सा गया। हाँ भाई बरदुखुरदार, और कोई नहीं ताजी? जी अंकल, सब खैरियत से हैं। अगर आप फारिग हैं तो हम कल आपकी तरफ चक्कर लगा लें। ज़रूर बेटा, मोस्ट वेलकम। रानी को अंदर से उबाल उठ रहे थे। पता नहीं इस चवल के साथ क्या मसला है, हमारे घर आने का इतना शौक क्यों चढ़ा हुआ है इसे। मुझे तो लीलड़ सा लगता है, ताड़ू कहीं का। रानी दिल ही दिल में खूब सलवातें सुना रही थी। कल मेरा पुराना दोस्त और इसकी फैमिली आ रही हैं। काफ़ी अरसे से रब्ता नहीं हुआ। इसका बेटा अचानक जहाज़ में मिल गया। बहुत नेक बच्चा है और बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है। अभी भी दरामदाद बरामदाद के सिलसिले में सियालकोट आया है। रानी बेटा, कल के लिए अच्छा से मेन्यू तरतीब दे लो, और जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे लिस्ट बना दो, मैं बाज़ार से ले आता हूँ। बल्कि साथ तुम्हारी ताई को भी ले जाता हूँ। चलो बेगम, फ़ौरन तैयार हो जाओ। रानी, लिस्ट तैयार करो। जी ताया जान, बस अभी लिखती हूँ। जीना, कैसी तबीयत है अब? बस आप ही, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। हालांकि घर में कुछ खास काम भी नहीं है, फिर भी बोझलपन महसूस होता है। कब तक हमारी तरफ चक्कर लगाने का इरादा है? आप ही सुबान से पूछूंगी, इंशाल्लाह जब भी इनको छुट्टी मिली तो ज़रूर आएंगे। मेरा खुद सबसे मिलने को बहुत जी चाह रहा है। अच्छा जीना, ये अंश किस हाल में है? 2 दिन गुजर गए हैं लेकिन हमारी तरफ एक दफ़ा भी झांक कर नहीं देखा। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है वैसे आप भी। अंश भैया आपकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए हैं। हम जैसे किसी के साथ भी वो पहले वाली बातें ही नहीं करते, बल्कि मेरे सामने भी बहुत कम आते हैं। सुबह से ही बाहर काम पे ही मुलाकात कर लेते हैं, या फिर सुबह जब कभी खाने पर ज़बरदस्ती बुलाएं। वैसे बहुत महदूद और अपने आप में गुम रहते हैं। इनका बस चले तो 20 घंटे काम करें और सिर्फ 4 घंटे आराम। खाला भी बोल बोल कर थक गई हैं, शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन इनके तो कान पर जूं तक नहीं रिंगती। अभी बहुत खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आए, कितने तो इसी वक्त बेटी का हाथ थमाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे हीरो भैया साहब मजाल है जो किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखें। अभी अभी हाल ही में जबरदस्त किस्म का रिश्ता था, लेकिन बिना सुने इनकार कर दिया। सो भी समझा समझा कर आजिज आ चुके हैं। अंश भैया तो पुलिस में अपने अज़ाइम को मनवाने का जुनून सवार किए हुए हैं। आप ही वो जो जान तोड़ वर्जिश करते हैं और साथ में फिर मेरे सोबी को भी मीलों दौड़ाते हैं। तुम्हारे सोबी सीना माशाल्लाह। वैसे कभी ससुराल के साथ भी राब्ता किया है, या फिर मैकों के साथ ही निभा रही हो? कैसी बातें करती हैं आप ही? अम्मी भला मुझे ऐसा करने देंगी? जब भी अम्मी को फ़ोन करूं पहले सास ससुर की खैरियत दरियाफ्त करती हैं। अभी सुबान अकलौते हैं और इनका कोई नहीं सिवाय उनके आपके। अगर मैं इनके साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? सुभान मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो इन्हें वालिदैन की बेहतरीन तरबियत की बदौलत। वैसे जीना, तुम भी दादी माँ वाली बातें करने लग गई हो। मुझे याद है जब भी मेरा और अंश का झगड़ा होता था, तुम सबसे पहले अंश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गवाही देती थी। और याद है जब इसने हल्फनामा साइन करवाया था? जी आप ही, सब याद है। मैं अक्सर सोबी को भी ऐसे वाक़ये सुनाती हूँ। और आपको तो पता है इनसे हमारे घर के मामूलात कहाँ छुपे हैं। हफ्ते में 5 दिन तो वो नीचे अंश भैया के साथ ही गुजारते थे। हाँ जीना, अभी तो सब कुछ एक याद बनकर रह गया है। ऐसे लगता है वो वक्त एक ख्वाब था, या फिर पानी के ऊपर बना एक बुलबुला जिसको छूते ही सब खत्म हो गया। अच्छा जीना, मैं चलती हूँ। कल ताया जान के कुछ मेहमान आ रहे हैं तो अभी से खाने की तैयारी शुरू करनी है। कौन है अभी? पहले कभी नहीं सुना। ताया जान के किसी पुराने दोस्त का बेटा है, मैं जहाज में मिला था।
تو بس ادھر ایئرپورٹ پر ہی بولا اپنے والدین کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ اچھا، کچھ عجیب نہیں لگتا آپ بھی؟ اس کا اس طرح بولنا، پتہ نہیں زینا، مجھے تو جیسے تایا جان نے بولا ہے وہی کر رہی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور صوبان بھیا کو ہماری طرف سے سلام۔ محترم مکرم تھانے دار ان صاحب، باخبر ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کل آپ کے گھر بڑے تایا کے پرانے دوست کا بیٹا ماہ والدین تشریف لا رہے ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ زوجہ محترمہ کی بات ہوئی تھی بڑی سالی صاحبہ سے، تو پھر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، بتائے بغیر کیسے ان کو سکون ملتا، اور میری چھٹی کا انتظار کیے بغیر ہی فون گھما ڈالا۔ وہ تو صد شکر باہر کھانا لینے نکلا تھا، ورنہ تھانے میں تو قیدی بھی کان لگا کر میری باتیں سنتے ہیں۔ اتنے فری ہیں، بعد میں مجھے مشوروں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اور اس کے دل میں کھٹکا سا ہوا، یار سو بھی مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ نہیں جناب، کالا کچھ نہیں ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ آپ جناب ہر وقت مروت کے چکر میں اپنا نقصان کروانے کے خواہاں رہتے ہیں۔ صبح نے اپنی ٹون بدلی، انس کی درد انسان کا بچہ بن جا، ورنہ میں نے دھاوا بول دینا ہے۔ آخر میں اس گھر کا پہلا داماد ہوں۔ انس، روک لے مجھے، ورنہ میں ابھی سسرال جانے والی بس پکڑ لوں گا۔ نہیں صبح، تم ادھر زینا کے پاس رہو، میں خود ہی آج رات نکل جاؤں گا، دیکھتا ہوں اٹھ کس کروٹ لے بیٹھتا ہے۔ ادھر آ چپی ڈال میرے گبرو شہزادے، واپسی پر میں تجھے خالی ہاتھ نہ دیکھوں، تیرے پہلوں میں دلہنیاں نظر آنی چاہیے۔ آنکھیں بھی ترس گئی ہیں اپنے یار کے دل کے پھول کھلتے دیکھنے میں۔ صبح نے رونی صورت بنائی، او بس بس، اب زیادہ غمگین نہ ہو، اب تو جو مرضی ہو جائے، رانی کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ یار انس، برا نہ مانی، بھائیوں کی طرح ہمدردی سے بات پوچھ رہا ہوں، شاید تیرے لیے چھوڑ 20 کنواری لڑکیاں ہیں، اور پھر بیوہ ہی کیوں؟ سوبی یار، وہ بیوہ پہلے سے زیادہ معتبر اور محترم ہے میرے لیے۔ سوبی وہ بیوہ کبھی میرے دل و دماغ سے نکلی ہو تب نہ، دل میں بارہا اس کو بھلانے کی تو گدو کرتا ہوں، اپنے آپ کو ضرورت سے بھی زیادہ مصروف رکھتا ہوں، لیکن ہر روز خواب میرے آنکھوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کی شادی کے بعد جب بھی وہ میرے خواب میں آئی ہے، میں نے اسے شدید پریشان اور روتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ میں نے تجھے پہلے بھی بولا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا جو رانی کا ہے۔ یار وہ بہت پاکیزہ اور نیک لڑکی ہے، اور اوپر سے جو اس کی لڑاکا آتے ہیں کسی کو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتی۔ یار تجھے پتا ہے میں ملاوٹ پسند بندہ نہیں ہوں، اپنی جان پر کھیل کر خالص کو پانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو میں اسے عزت کی چادر پہناؤں گا، اس کی بیوگی تقدیر میں لکھی تھی۔ چل فرض کیا اگر زیاد اس دنیا سے نہ جاتا تو پھر؟ اس نے لمبی سانس کھینچی اور گویا ہوا، سو بھی پھر میں اپنے آپ کو وقت کے حوالے کر دیتا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، اس کی شادی طے ہونے کے بعد سے تو یہی سب کرتا آ رہا ہوں۔ اب تقدیر دوبارہ سے میرے قریب لے آئی ہے اسے، تو میں کیوں اس کو نہ اپناؤں؟ کاش میں یہ ساری باتیں ریکارڈ کر کر زوجہ محترمہ کے ذریعے آپ ہی رانی تک پہنچا دوں، تاکہ تیرے وہاں پہنچنے پر حالات سازگار ہوں۔ نہیں یار، میں یہ چھچورے کام کبھی نہیں کروں گا، اسی لیے پتر بیٹا ابھی بھوکے بٹیرے کی طرح۔ صبح نے زچ ہوتے ہوئے دل کے پھپولے نکالے۔ آخری وارننگ دے رہا ہوں، خالی ہاتھ نہ آنا، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چل بس یار، نہ دل جلا، تجھے مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ چل آجا، اچھی سی کڑک چائے پلواؤں۔ نہیں یار، زینا نے منع کیا ہوا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ پینے کی اجازت نہیں ہے، کہتی ہے کافین صحت کے لیے نہیں اچھی۔ زبان بڑے اعلیٰ پائے کا رد مرید ہے تو۔ بھلا کون چائے بیوی سے پوچھ کر پیتا ہے؟ میں تو ایسے ہی کروں گا کیونکہ وہ میری صحت کے لیے پرواہ کرتی ہے، اور میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ گولی لگنے کے بعد جیسے اس نے میری تیمارداری کی ہے وہ میں پوری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ یار کون سی نئی نویلی دلہن سارا دن ہسپتال میں گزارے گی، اور جب خاوند گھر واپس آئے تو ہر وقت اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے گی۔ یار لڑکیوں کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، کجا کے وہ خاوند کی دیکھ بھال کریں۔ اور یار میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ یار تو نے نہیں دیکھا کن حالات میں اس کی رخصتی ہوئی تھی، کتنی سادگی سے سب کچھ ہوا ہے۔ اس کی رخصتی اس کی دولہا کو گولی لگنے پر ہوئی۔ میرے سے بھی کبھی کوئی ناجائز فرمائش نہیں کی، ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتی ہے، اس لیے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ویسے یار کسی کی بھی نیکی یاد رکھنی چاہیے۔ اچھا مولانا صوبان صاحب، اللہ آپ کی رنمونیتی میں مزید بد کر ڈالے، آمین۔ ہنسنے مسکراتے ہوئے صوبان کو چھیڑا، چونکہ انس مقررہ اوقات سے بھی زیادہ گھنٹے کام کرتا تھا، اس لیے چھٹی بغیر وقت کے منظور کر لی گئی۔ ایک ہفتے کی چھٹی میں اسے ہدف سے نپٹنا تھا جو باقی تمام آفتاب سے مشکل ترین تھا۔ سارا دن تانے بانے بنتے میں گزر گیا۔ بے کلی بے اپنے عروج پر تھی، جی چاہا گھر اڑ کر چلا جائے،
بخت کے تخت سے یکا یک اترا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ ہم تو مستقبل میں بھی آتے ہیں بس ضد شوق و نیاز، جیسے آتا ہے محبت سے پکارا ہوا شخص، کبھی کسی قرب کی جنت کا تمنائی ہے، یا تیرے ہجر کے دوزخ سے گزرا ہوا شخص، بعد مدت کے وہی خواب ہے پھر آنکھوں میں، لوٹ آیا ہے کہیں جا کے سدھرا ہوا شخص، اب اندھیرے ہیں کہ لیتے ہیں بلائیں اس کی، روشنی بانٹ گیا دیپ نے وارا ہوا شخص، موت کے جبر میں ڈھونڈی ہے پناہیں اس نے، زندگی ہے یہ تیرے لطف کا مارا ہوا شخص۔ رانی، ارے دیکھو کب سے دستک پہ دستک ہو رہی ہے، مہمان تو ابھی نہیں آنے والے، انہوں نے تو بولا تھا 2 بجے کے بعد آئیں گے، شاید ساتھ والوں سے ان کی ملازمت دودھ لائی ہو، ان کو کل ہی میں نے خالص دودھ کا بولا تھا، کھیر اچھی بنتی ہے۔ اچھا خالہ، لیکن تائی جی کدھر ہے؟ شاید اوپر چلے گئے ہیں تمہارے بابا کے پاس، ہم لوگ کچن میں مصروف تھے، پتہ ہی نہیں چلا۔ رانی اپنے سینے سمیت چاروں طرف دوپٹہ لپیٹتی اور ہلکا سا چہرہ ٹھکے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ آ رہی ہوں بھائی، بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا ہی بھول جاتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے طویل قامت مردانہ وجاہت سے بھرپور انس کو دیکھ کر آنکھیں ادھر ہی پترا گئیں۔ کچھ لمحوں کے لیے تو دماغ بالکل معاف ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، سب اتنا اچانک اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ انس نے گلا کھنگار کر السلام علیکم سے مخاطب کیا اور باروب سنجیدہ چہرہ لیے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بمشکل رانی نے اپنے اوپر قابو پایا اور بغیر کوئی جواب دیے اندر کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ رانی گڑیا، سب خیریت ہے؟ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ وہ خالہ جان، وہ انس آیا ہے باہر۔ ماں صدقے میرے لال، آ گیا تو بغیر اطلاع دیے۔ خالہ فوراً باہر برآمدے میں آ گئی اور انس کے سلام کے جواب میں اسے گلے لگا کر چوم ڈالا، میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی۔ خالہ بات کرتے ہوئے آبیدہ بھی ہو رہی تھیں۔ کچن میں دبکی رانی کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا، 1.5 سال سے بھی اوپر کا وقت بیت چکا تھا انس کی آواز سے نے اس کو دیکھے اور اس سے بات کیے ہوئے۔ رانی جو انس کو ناکو چنے چبواتی تھی آج اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رانی خود ہی دل میں سوچنے سے قاصر تھی۔ بس جو مرضی ہو، میں نے تو اس سے بات کروں گی اور نہ اس کے سامنے جاؤں گی۔ میرے ساتھ زیاد کے انتقال کی تعزیت تک نہ کی، خالہ کے ذریعے پیغام بھجوانے کی کیا بنتی تھی بھلا؟ انس کو دیکھتے ہی قدیم دشمنی اور ضد نے دوبارہ سر اٹھانا جس کو رانی نے حتی الامکان اپنے اندر دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ خالہ نے باہر سے ہانک لگائی، رانی میرے انس کے لیے اچھی سی کڑک چائے بناؤ۔ اچھا خالہ بھی بناتی ہوں، رانی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ انس جو کہ اپنے کمرے میں تازہ دم ہونے کی غرض سے چلا گیا اور خالہ کو بول گیا کہ ابھی چائے رہنے دے، میں سونا چاہتا ہوں، کل سے سویا نہیں ہوں، مجھے ظہر کے وقت اٹھا دینا، پھر ایک ہی دفعہ سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤں گا۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، پر کچھ جوس وغیرہ تو پی لو۔ امی راستے میں کھوکے سے ناشتہ اور چائے پی لی تھی، ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انس بے لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سفری بیگ کو ایک کونے میں پھینک کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ بیتا ایک ایک لمحہ، ایک ایک یاد دل کے نیہا کونے میں سر اٹھانے لگی۔ باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو، جے میں آتا ہے کہ تعبیر بنا لیں تم کو، پھر تمہیں روز سوانے تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چمبیلی سا لگا لیں تم کو، جیسے بالوں میں کوئی پھول چنا کرتا ہے، گھر کے گلدان میں پھولوں سا سجا لیں تم کو، کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کر کے مناسا ہوا میں اچھالیں تم کو، اس قدر ٹوٹ کے تم پر ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھر لیں، مار ہی ڈالیں تم کو، کبھی خوابوں کی طرح آنکھ کے پردے میں رہو، کبھی خواہش کی طرح دل میں بلا لیں تم کو، ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں سا اٹھا لیں تم کو، جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں گے ابھی مر کے، منا لیں ہم کو، جس طرح رات کے سینے میں مہتاب کا نور، اپنے تاریک مکانوں میں سجا لیں تم کو، اب تو بس ایک ہی خواہش ہے کسی موڑ پر، ہم کو بکھرے ہوئے مل جاؤ، سنبھالیں تم کو۔ انس پرانی یادوں میں کھویا نیند کے مہربان وادی میں اتر گیا۔ امی کے اٹھانے سے پہلے ہی آنکھ 1 بجے کے قریب کھل گئی۔ الماری میں لٹکا استری شدہ جوڑا نکال کر غسل خانے میں گھس گیا۔ نہانے کے بعد خود کو کافی حد تک تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ اپنی پسندیدہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا اور اپنے پیچھے خوشبوئیں بکھیرتا ظہر کے لیے مسجد کا رخ کر گیا۔ رانی نے عقب سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، دل نے کچھ دیر کے لیے بغاوت پر اکسایا، لیکن نہ آج وہ پہلے والا انس تھا اور نہ وہ لڑاکا رانی جو اس کا جینا حرام کر دیتی تھی۔ دونوں کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ نے جھنڈوڑ کر رکھ دیا۔
آنکھوں میں آئی نمی کو رانی نے فوراً قمیض کی آستینوں سے رگڑ ڈالا۔ خالہ کھانا تو سب تیار ہے، صفائی بھی کر دی ہے، میں اوپر جا کر شاور لے لوں اور مہمانوں کے آنے سے پہلے کپڑے بھی بدل لوں۔ ہاں ہاں جاؤ میری گٹیا۔ بڑے بھیا بھابھی بھی آنے والے ہوں گے، گھر سے تو فریش کریم کیک کا بول کر گئے تھے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے تایا کا ایک ہی بجائے 7-10 چیزیں اور لے کر آئیں گے۔ جی خالہ جان، تائی جان دونوں ہی ایسے ہیں ماشاءاللہ۔ رانی گڑیا تو ادھر زیاد کے ساتھ خوش تو تھی نا؟ تو پہلے سے بھی پتلی ہو کر لوٹی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا 1.5 سال انگلینڈ گزار کر آئی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا جو بھی ادھر جاتا ہے موٹا تازہ صحت مند ہو کر لوٹتا ہے۔ خالہ موٹا ہونا کوئی اس سے اچھی بات ہے، 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اب تو کتنے لوگ پیسے خرچ کر کے جم میں وزن کم کرتے ہیں، اور میرے پاس یہ نعمت بغیر پیسے خرچ کیے موجود ہے الحمدللہ۔ خالہ آپ نے دیکھا نہیں تایا تائی کتنا پیار و خیال رکھنے والے ہیں۔ ہاں یہ بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے رانی۔ مریم کیا بھی سنا تھا تم لوگوں کے ساتھ ہی آئے گی، پھر کیا ہوا؟ خالہ وہ مجبور تھی اس لیے نہ آ سکی، ایک تو ان کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، دوسرا بچوں کو اسکول سے چھٹیاں نہیں مل رہی۔